Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. देखें, तसव्वुर करें इराक का शहर रमादी, हर तरफ धुआं, फायरिंग की घनघरज और शदीद अफरा-तफरी, और फिर जंग के दौरान एक बदतरीन अस्करी खामी जन्म लेती है। ये वाकई बहुत संगीन सूरत हाल होती है। बिल्कुल, इंतहाई दबाव और गलत फहमी की उस धुंध में अमेरिकी फौजियों ने अपने ही साथियों पर गोलियां बरसा दी। ये एक ऐसा हौलनाक सानिया था जिस पर किसी न किसी का कोर्ट मार्शल होना बिल्कुल तय था। जाहिर है फौज में इतनी बड़ी गलती की माफी तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इंक्वायरी रूम में हर आला ऑफिसर खामोश बैठा यही सोच रहा था कि इस तबाही का मलबा अब किस मातहत अफसर पर गिरेगा, मतलब कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा। लेकिन फिर वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, कमांडर अपनी कुर्सी से उठता है और सीनियर ऑफिसर्स के सामने कुछ ऐसा कहता है जिसने क़यादत के पूरे रिवायती तसव्वुर को हिला कर रख दिया। उसने कहा कि इस वाक़े की 100% जिम्मेदारी मेरी है। ये एक वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा था। इस कमांडर का ये फैसला कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात और नज़्म-ओ-ज़ब्त की वो मेराज थी जो बहुत कम देखने को मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि आज के इस गहरे तज्जिये में हमारा मिशन भी यही है। हम ये जानेंगे कि एक खूनी मैदान जंग की इस कहानी का ताल्लुक इंसान के सुबह 4:30 बजे उठने से कैसे जुड़ता है। यानी ज़ात के नज़्म-ओ-ज़ब्त से लेकर बड़ी टीमों की क़यादत तक। बिल्कुल, और हत्ता के एक YouTube वीडियो के आखिर में दिए गए सब्सक्राइब के बटन तक, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम जिन ज़राए का तफसीली जायजा ले रहे हैं, उनमें उसी साबिक अमेरिकी नेवी सील कमांडर जॉको विलन की किताबें डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम और एक्सट्रीम ओनरशिप शामिल हैं। इसके साथ साथ हम YouTube स्क्रिप्ट राइटिंग के उसूलों, CTA यानी कॉल टू एक्शन की तकनीक और नज़्म-ओ-ज़ब्त पर मबनी बेहतरीन उर्दू अक़वाल को भी खंगालेंगे। तो चलें इस बहस को शुरू करते हैं। जाको विलन का सबसे मशहूर नारा है कि नज़्म-ओ-ज़ब्त ही आज़ादी है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये कितना बड़ा तज़ाद लगता है ना? वो कैसे? मतलब एक आम ज़हन तो यही सोचता है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को पाबंद करना, खुद पर जंजीरें डालना है। अगर हम खुद पर पाबंदियां लगा रहे हैं तो फिर ये आज़ादी कैसे हुई? अच्छा, ये तज़ाद सिर्फ उस वक्त तक लगता है जब तक हम आज़ादी के तसव्वुर को बहुत ही सतही अंदाज में देखते हैं। उमूमन समझा जाता है कि आज़ादी का मतलब है जो दिल चाहे जब दिल चाहे वो करना, यानी रात देर तक जागना या जो मर्जी खाना। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में ये आज़ादी नहीं है, ये तो सीधा सीधा अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी है। जाको विलिंग जिस मैकेनिज्म की बात करते हैं वो ये है कि ज़िंदगी में कोई भी हकीकी आज़ादी बग़ैर किसी सख्त पाबंदी के हासिल ही नहीं की जा सकती। जैसे अगर माली आज़ादी की मिसाल ले लें, अगर किसी इंसान को माली आज़ादी चाहिए तो उसे आज अपने फिजूल खर्चों पर कंट्रोल का डिसिप्लिन अपनाना ही पड़ेगा। 100% दुरुस्त। और अगर जिस्मानी आज़ादी यानी अच्छी सेहत चाहिए तो आज वर्जिश की तकलीफ और खुराक की पाबंदी का डिसिप्लिन बर्दाश्त करना होगा। ये कोई सज़ा नहीं है, ये एक कीमत है जो आप आज़ादी के लिए अदा करते हैं। यानी आज का दर्द कल का सुकून है। हमारे ज़राए में मशहूर यूट्यूबर कैसी नेस्टार्ट की एक ज़बरदस्त मिसाल दी गई है जिसने मुझे वाकई बहुत मुतासिर किया। हाँ, उनका रोज़मर्रा का शेड्यूल तो काफ़ी मशहूर है। बिल्कुल, वो रोज़ाना सुबह 4:30 या 5 बजे उठते हैं, फिर बिला तातुल 2 घंटे काम करते हैं, अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारते हैं, लंबी दौड़ पर जाते हैं और पूरा दिन स्टूडियो और जिम में मेहनत के बाद रात 11 बजे सो जाते हैं। और जब जाको विलिक ने कैसी का ये शेड्यूल देखा तो उन्होंने भी तस्लीम किया कि कैसी ने लाशौरी तौर पर डिसिप्लिन की इस ताकत को पा लिया है। ये सुबह इतनी जल्दी उठने का राज क्या है, मतलब ये इतना अहम क्यों है? देखें, कैसी ने स्टार्ट का ये सुबह 4:30 बजे उठने का जो अमल है, इसे रवैयों की नफ्सियात में कीस्टोन हैबिट कहा जाता है। कीस्टोन हैबिट, ये क्या होता है? यानी ये एक ऐसी बुनियादी आदत है जिसके इर्द गिर्द दिन की बाकी तमाम आदत तामीर होती हैं। जब कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर वो गर्म और आरामदेह बिस्तर छोड़ने का पहला मुश्किल फैसला कर लेता है ना, तो समझे उसने दिन का पहला मार्का सर कर लिया। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। बिल्कुल। इस पहली कामयाबी के बाद जहन बाकी दिन भी ऐसे ही कड़े और दुरुस्त फैसले करने पर माइल होता है। इंसान एक मोमेंटम में आ जाता है। मैं तो इस सुबह जल्दी उठने की आदत को एक तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह देखती हूँ। जैसे सुबह सुबह अपने वक्त के बैंक में कुछ घंटे जमा करवा दिए जिनका मुनाफा सारा दिन मिलता रहेगा।
یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ لیکن اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی، یا کہہ لیں ایک عملی سوال اٹھاؤں گی۔ جی بتائیے۔ فرض کریں ایک انسان رات کو کسی مجبوری یا کام کی وجہ سے دیر سے سویا ہے اور الارم بجنے تک اسے نیند ملے ہی صرف 4 یا 5 گھنٹے ہیں۔ اب 4:30 بجے تو الارم بجنے پر انسان کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ ہاں وہ تو ہے۔ تو کیا تب بھی الارم کو نہ بگلنا اور زبردستی اٹھ جانا عقل مندی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا جدید میڈیکل سائنس یہ نہیں کہتی کہ نیند کی کمی دماغی خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہے؟ کیا ہم ڈسپلن کے نام پہ خود کو بیمار تو نہیں کر رہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست اور فطری سوال ہے، اور جاکو ویلنگ کا اس پر موقف بڑا دلچسپ اور خالصتاً انسانی فزیالوجی پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا الارم کبھی مت بدلیں۔ کبھی نہیں، چاہے نیند پوری نہ ہوئی ہو؟ بالکل نہیں، چاہے کوئی رات کو کتنی دیر سے کیوں نہ سویا ہو۔ جب ہم 5 گھنٹے کی نیند کے بعد تھکے آرے اٹھتے ہیں تو بظاہر یہ نقصان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس دن جسم پر سلیپ ڈیٹ یعنی نیند کا ایک قرض چڑھ جاتا ہے۔ نیند کا قرض؟ جی، اور اس قرض کا جسمانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی رات انسان کو خود بخود جلدی نیند آ جائے گی، جس سے باڈی کلاک، جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، وہ ایک نئے اور صحت مند وقت پر سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، تو مطلب یہ ایک دن کی تھکاوٹ دراصل اگلے دن کے سائیکل کو ٹھیک کر دیتی ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اگر الارم بدل کر مزید سو لیا جائے تو ذہن کو یہ پیغام جاتا ہے کہ انسان کے اپنے ہی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ناکامی کی شروعات بس وہی سے ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی اپنی نفسیات کو ہیک کرنے والی بات ہے، اور شاید اسی لیے زیادہ تر لوگ شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ سلیپ ڈیٹ یا وہ وقتی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل، آج کل تو ہر کسی کو بس راتوں رات کامیابی چاہیے۔ ہاں نا، ہمارے ذرائع میں سیتھ گورڈن کی ایک بہت بہترین مثال دی گئی ہے۔ انہیں کک سٹارٹر نامی فنڈنگ پلیٹ فارم کا نام بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ اسے کک فنیشر کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی ایک بڑی گہری منطق ہے۔ سیتھ گورڈن کا کہنا ہے کہ لوگ کک سٹارٹر کو ایک شارٹ کٹ سمجھتے ہیں، کہ بس ایک آئیڈیا پیش کیا اور لوگوں نے پیسے دے دیے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بالکل، جب سیتھ گورڈن نے خود اپنی کتاب کی فنڈنگ کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا تو صرف 3 گھنٹے میں ان کا سارا مالیہ ہدف پورا ہو گیا۔ اب دیکھنے والوں کو لگا کہ یہ شارٹ کٹ ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی۔ اصل کہانی یہ تھی کہ انہوں نے وہ پیسے مانگنے سے پہلے مسلسل کئی سالوں تک روزانہ بلاگنگ کی تھی۔ انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو مفت میں علم بانٹا اور ان کا اعتبار کمایا۔ فنڈنگ مانگنا تو اس طویل سفر کا بس آخری قدم تھا۔ یعنی وہ طویل راستہ، وہ برسوں کی محنت ہی اصل شارٹ کٹ ہے۔ جیکو ویلنگ بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ دراصل ایک بہت ہی خوبصورت دھوکہ ہے۔ بالکل درست کہا۔ اس طویل محنت اور ڈسپلن کے سفر کو سمجھنے کے لیے پورشے گاڑی کے اس مشہور اشتہار کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت محظوظ کیا۔ او ہاں، وہ محمد علی والا اشتہار۔ جی ہاں، اس اشتہار میں لیجنڈری باکسر محمد علی کا مقابلہ کسی اور باکسر سے نہیں دکھایا گیا، بلکہ خود محمد علی سے دکھایا گیا ہے، اور شطرنج کے عالمی چیمپئن میگنس کارلسن کو خود ان کی اپنی ذات کے خلاف شطرنج کھیلتے دکھایا گیا ہے۔ یہ کمال کا استعارہ ہے نا؟ یعنی انسان کا اصل اور واحد مقابلہ کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے پچھلے کل سے ہے۔ اور نفسیاتی طور پر اگر دیکھیں تو اپنے آپ سے مقابلہ کرنا کسی دوسرے سے مقابلہ کرنے سے کئی زیادہ مشکل کام ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دوسرا شخص کسی دن کمزور ہو سکتا ہے، وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دن برا ہو، لیکن انسان کا اپنا پچھلا کل ایک طے شدہ معیار ہے جس میں کوئی رعایت نہیں ملتی۔ بات تو سچ ہے۔ جب ایک انسان اندھیرے میں صبح جلدی اٹھتا ہے تو اسے دیکھنے والا، اس پر تالیاں بجانے والا کوئی ہجوم نہیں ہوتا۔ اس کا مقابلہ صرف اس کی اپنی سستی اور نت نئے بہانوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے اس نفس کو شکست دیتا ہے تب جا کر وہ اصل فاتح بنتا ہے۔ کیا بات ہے! تو چلے، ہم نے اس اندھیرے میں خود کو شکست دے کر بستر تو چھوڑ دیا، ذہن کو منا لیا، لیکن اس کے بعد کیا؟ ایک مشین کو چلانے کے لیے بہترین ایندھن بھی تو چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، خوراک کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ جاکو ویلنگ کا خوراک کے حوالے سے جو تصور ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت ہی کڑا ہے۔ وہ غار کے انسانوں جیسی غذا یعنی پیلیولتھک ڈائٹ کی بات کرتے ہیں۔ گوشت کھائیں، سبزیاں کھائیں، لیکن اناج اور خاص طور پر چینی کے تو وہ سخت ترین خلاف ہیں۔ چینی کے حوالے سے ان کا جو نظریہ ہے وہ میڈیکل سائنس سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ دیکھیے، جاکو چینی کو محض غذا کے طور پر نہیں دیکھتے،
وہ اسے ایک باقاعدہ نشہ مانتے ہیں۔ واقعی؟ مطلب ایک ڈرگ کی طرح؟ جی بالکل۔ جب ڈونٹ، پیسٹری یا کوئی میٹھا انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو جاکو اسے چینی میں لپٹے جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ غذائیں دماغ میں وقتی طور پر ڈوپامین پیدا کر کے ایک جھوٹا سکون دیتی ہیں، لیکن اندر ہی اندر یہ قوت ارادی کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اچھا، یہاں پھر میرا ایک سوال ہے، جی پوچھیں۔ کیا یہ 100% سختی تھوڑی غیر انسانی نہیں لگتی؟ ماہرین غذائیت تو ہمیشہ اسی 20 کے اصول کی تلقین کرتے ہیں نا، کہ 80% صحت مند خوراک کھائیں اور 20% میں کبھی کبھار کوئی میٹھا کھا لیں۔ مطلب ایک چھوٹی سی چاکلیٹ ڈسپلن کا کیا بگاڑ لے گی؟ عام حالات میں یہ 80 اور 20 کا اصول بہت معقول لگتا ہے، لیکن جب بات کسی نشے کی ہو رہی ہو تو یہ اصول ناکام ہو جاتا ہے۔ منطقی بات ہے۔ آپ کسی سگریٹ پینے والے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 80% وقت سگریٹ نہ پیو اور 20% پی لو، کیونکہ وہ 20% بالآخر 100% پر حاوی ہو جائے گا۔ ہاں، وہ طلب پھر سے جاگ جاتی ہے۔ بالکل۔ جاکو کا ماننا ہے کہ جب ہم اپنے دماغ کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج تھوڑا سا میٹھا کھا لوں، تو دراصل ہم اپنے نظم و ضبط کی دیوار میں ایک سوراخ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ پوری دیوار ہی گر جاتی ہے۔ اسی لیے وہ جسمانی سختی کے لیے فاقے یا روزے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ہاں، یہ فاقے والی بات بہت اہم ہے۔ وہ 24 سے بہتر گھنٹے تک کے فاقے کی بات کرتے ہیں۔ جدید سائنس تو خیر اب اس کی بہت تائید کرتی ہے، لیکن اس فاقے کے پیچھے اصل میکینزم کیا کام کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی خود کو جان بوجھ کر بھوکا کیوں رکھے؟ فاقے کا میکینزم صرف بھوکا رہنا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب جسم کو باہر سے توانائی ملنا بند ہو جاتی ہے تو وہ زندہ رہنے کے لیے اندر موجود کمزور، خراب اور بیمار خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اسے شاید آٹوفیجی کہتے ہیں نا؟ بالکل صحیح، آٹوفیجی۔ یہ جسم کی قدرتی سروسنگ ہے، اور اس دوران دماغ اینڈورفنز نامی کیمیکل خارج کرتا ہے، جس سے ایک عجیب سی ذہنی شفافیت اور فوکس محسوس ہوتا ہے۔ مطلب جسم کی صفائی بھی اور دماغ کی بھی؟ جی، لیکن اس کے حیاتیاتی فائدے سے بھی بڑا اس کا نفسیاتی فائدہ ہے۔ جب کوئی انسان بھوک جیسی سب سے طاقتور اور بنیادی جبلت کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! اور اس جسمانی کنٹرول کو وہ ایک قدم مزید آگے لے کر جاتے ہیں مارشل آرٹس کی طرف، بالخصوص برازیلین جوجتسو۔ وہ اسے ایک پیچیدہ اور دماغی مارشل آرٹ کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ بظاہر تو دو لوگ چٹائی پر ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، اس میں دماغی یا شطرنج وہاں کیا پہلو ہے؟ برازیلین جوجتسو واقعی عام مارشل آرٹ سے بہت مختلف ہے۔ یہ طاقت سے زیادہ فزکس اور لیوریج کا کھیل ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ چٹائی پر لیٹے ہیں اور آپ سے دگنے وزن کا کوئی شخص آپ کی گردن دبا رہا ہے۔ آپ کا سانس بند ہو رہا ہے۔ باپ رے، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اس وقت دماغ کا پینک سینٹر چیخ رہا ہوتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے۔ ایسی حالت میں ایک عام انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، چیختا ہے اور اپنی ساری توانائی ضائع کر دیتا ہے۔ تو پھر جوجتسو میں کیا ہوتا ہے؟ جوجتسو یہ سکھاتا ہے کہ اس شدید دباؤ، اس خوف اور موت کے احساس کے دوران اپنے جذبات پر قابو کیسے پانا ہے، اور صرف منطق کا استعمال کر کے اس شکنجے سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ مشق دماغ کی باقاعدہ ری وائرنگ کرتی ہے اور انسان کی انا کو بالکل مٹی میں ملا دیتی ہے، کیونکہ وہاں ہر روز اپنی ہار تسلیم کر کے دوبارہ سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیں، انسان آخر انسان ہے، مشینیں تو نہیں ہے نا ہم۔ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جسم بالکل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ذہن کسی بھی صورت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب اندر سے کوئی آواز ہی نہ آ رہی ہو، جب منطق بھی جواب دے جائے، تب اس ڈسپلن کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے ہر کسی کو گزرنا پڑتا ہے، اور جاکو کا اس پر ایک انتہائی سادہ اور عملی اصول ہے جسے وہ ڈیفالٹ ایگریسو کہتے ہیں۔ ڈیفالٹ اگریسو؟ مطلب غصے میں آ جانا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذہن کام کرنے سے انکار کر دے تو بس سوچنا بند کر دیں اور قدم اٹھا لیں۔ اگر جم جانے کا دل نہیں کر رہا تو صوفے پر بیٹھ کر خود سے بحث مت کریں، بس جوتے پہنیں اور نکل جائیں۔ یعنی دماغ کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیں۔ بالکل۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان میں جذبات اور منطق ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہیں۔ جب حالات ناممکن لگیں اور منطق کہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اپنے غصے اور جذبات کو ہتھیار بنا کر آگے بڑھیں، اور جب جذبات حاوی ہونے لگیں، خوف یا تھکاوٹ طاری ہو جائے، تو جذبات کو ایک طرف رکھ کر خالص منطق کا استعمال کریں۔ ایک ناکام ہو تو دوسرے کو استعمال کریں۔ کیا کمال کا میکینزم بتایا ہے! یعنی جذبات اور منطق کا ایک ایسا پہیہ جو رکنے ہی نہیں دیتا۔
تو دیکھیں یہاں تک تو ہم نے اپنی ذات کو منظم کر لیا، صبح جلدی اٹھنا، خلیوں کی مرمت، انا کو مارنا، سب ہو گیا۔ لیکن یہاں سے یہ سفر ایک نئے موڑ پر داخل ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ سب سے کٹھن موڑ ہے۔ جی، ذات سے نکل کر دوسروں کی طرف۔ بالکل، ذات کے اس انفرادی ڈسپلن کو دوسروں کی رہنمائی میں کیسے بدلا جائے؟ اور یہیں پر واپس آتی ہے رمادی شہر کی وہ کہانی جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا، جوکو ولنگ کا ایکسٹریم اونرشپ یا انتہائی ذمہ داری کا تصور۔ رمادی کا وہ بلو آن بلو، یعنی اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کا واقعہ، کسی بھی کمانڈر کے لیے سب سے بڑا ڈراونا خواب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ جب اس کی انکوائری شروع ہوئی تو سب لوگ یہی توقع کر رہے تھے کہ اب کسی جونیئر افسر پر ساری غلطی ڈال دی جائے گی، لیکن جاکو نے کھڑے ہو کر جو کہا وہ تاریخ بن گیا۔ انہوں نے کہا، اس پورے واقعے کی 100% ذمہ داری میری ہے، میں اوورآل کمانڈر تھا، کوئی دوسرا قصوروار نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، ذرا عملی دنیا کے حساب سے سوچتے ہیں، کیا اس طرح 100% ذمہ داری اپنے سر لینے سے اور سرے عام اپنی غلطی ماننے سے ایک لیڈر کمزور نہیں لگتا؟ لوگوں کو عموماً ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب کیا اس کی ٹیم اس پر سے اعتماد نہیں کھو دیتی کہ ہمارا کمانڈر تو خود کو قصوروار مان رہا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ لیڈرز ہمیشہ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بظاہر یہ لیڈر کی کمزوری لگتی ہے، لیکن نفسیاتی اور عملی طور پر اس کا اثر بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اس کو ایک استعارے سے سمجھتے ہیں۔ جی، سمجھائیں۔ جب آپ کسی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا آپ پر الزام لگا رہا ہوتا ہے تو آپ دفاعی موڈ میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، تو دراصل آپ سامنے والے سے اس کے حملے کا ہتھیار چھین لیتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ آپ اسے بالکل نہتہ کر دیتے ہیں۔ بالکل، اب اس کے پاس آپ پر تنقید کرنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ بالکل یہی رمادی کی اس انکوائری میں ہوا۔ جب جاکو نے ساری ذمہ داری لے لی تو الزام تراشی کا وہ زہریلا کھیل وہیں ختم ہو گیا، بحث کا رخ ہی بدل گیا۔ مطلب اب کسی کو یہ ثابت نہیں کرنا تھا کہ قصور کس کا ہے۔ جی، بلکہ پوری ٹیم کا دماغ اس پر مرکوز ہو گیا کہ آئندہ اس غلطی سے کیسے بچنا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ الزام دوسروں پر ڈال کر کنٹرول کھو دیا جاتا ہے، جبکہ ذمہ داری لے کر وہ کنٹرول واپس حاصل کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک نفسیاتی ماسٹر سٹروک ہے، اور اس کی اہمیت نیوی سیل کی ہیل ویک ٹریننگ کی اس مشہور مثال سے مزید واضح ہو جاتی ہے۔ ہیل ویک کے دوران، جو دنیا کی سخت ترین مشقت ہے، سیلز کو کشتیوں یعنی بوٹ کروز میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ہاں، وہ بوٹ کرو 2 اور 6 کا واقعہ۔ بالکل، وہاں 2 کشتیوں کا بڑا دلچسپ مقابلہ چل رہا تھا۔ بوٹ کرو 2 جو کہ مسلسل ہر ریس، ہر مقابلہ جیت رہی تھی، اور دوسری طرف بوٹ کرو 6 تھی جو مسلسل ہر بار بری طرح ہار رہی تھی، اور ہارنے والی ٹیم کے ارکان ہر وقت ایک دوسرے کو کوس رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے کہ تم صحیح چپو نہیں چلا رہے۔ اور اس مقام پر انسٹرکٹرز نے قیادت کو سمجھنے کے لیے ایک حیران کن تجربہ کیا۔ انہوں نے جیتنے والی ٹیم کے لیڈر کو نکالا اور اسے ہارنے والی ٹیم کا انچارج بنا دیا، اور ہارنے والی ٹیم کے لیڈر کو جیتنے والی ٹیم میں بھیج دیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی بوٹ کروز 6، وہی انسان، وہی تھکے ہوئے جسم جو پچھلی ہر ریس ہار رہے تھے، نئے لیڈر کے آتے ہی اگلی ریس جیت گئے۔ یہ سن کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ ممبرز تو وہی تھے نا سب، تو پھر فرق کہاں آیا؟ فرق صرف یہ آیا کہ نیا لیڈر الزام تراشی نہیں کر رہا تھا، اس نے آ کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ بالکل، اس نے صرف ذمہ داری کا احساس دلایا اور ایک ہاری ہوئی ٹیم کے اندر یہ یقین پیدا کر دیا کہ وہ جیت سکتے ہیں۔ اس ایک واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں بری ٹیمیں نہیں ہوتی، صرف برے لیڈر ہوتے ہیں۔ اور اس انتہائی ذمہ داری کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی انا ہے۔ عاجزی ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے اس انا کو مارا جا سکتا ہے۔ نظم و ضبط پر اردو کے کتنے ہی شاندار اقوال موجود ہیں جو یہی بتاتے ہیں کہ نظم و ضبط وہ آگ ہے جس سے گزر کر ایک عام انسان کا ہنر قابلیت بن جاتا ہے، اور عزت نفس اسی کا پھل ہے۔ 100% درست۔ جب ایک لیڈر اپنی انا کو ختم کر کے تمام ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو وہ اپنی ٹیم کا اعتماد جیت لیتا ہے، لیکن صرف اعتماد جیت لینا کافی نہیں ہوتا۔ تو پھر مزید کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹیم سے کام کروانے، انہیں کسی مشن پر بھیجنے کے لیے ایک واضح اور 2 ٹوک ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ٹیم کو پتا ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے، اور یہیں سے بات انفرادی نظم و ضبط اور قیادت سے نکل کر کمیونیکیشن کی طرف مڑتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم اور شاید سب سے عملی مرحلہ ہے۔ آپ نے ذمہ داری لے لی، اب آپ نے اپنی بات منوانی کیسے ہے؟ چاہے میدان جنگ ہو جہاں گولیوں کی بارش ہو رہی ہو، یا آج کی ڈیجیٹل دنیا جہاں ایک یوٹیوب کریئٹر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالکل، دونوں صورتوں میں ابلاغ کا اصول ایک ہی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے ذرائع میں فوجی حکمت عملی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ان اصولوں، بالخصوص کال ٹو ایکشن کو بالکل ایک ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بظاہر میدان جنگ اور یوٹیوب سبسکرائبرز میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تعلق بالکل بنیادی اور نفسیاتی ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ پیچیدگی اور ابہام سے ہمیشہ الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ فوج میں ایک تصور استعمال ہوتا ہے جسے ڈی سینٹرلائز کمانڈ، یعنی اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بہترین کمانڈر کبھی بھی اپنی ٹیم کے ہر چھوٹے بڑے کام میں مداخلت نہیں کرتا، وہ مائکرو مینج نہیں کرتا۔ اس کی بجائے وہ انہیں کمانڈرز انٹینٹ دیتا ہے، یعنی وہ انہیں یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کام کیوں کرنا ہے اور اس کا حتمی مقصد کیا ہے۔ زبردست۔ یعنی جب مقصد واضح ہو تو ٹیم راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے مطابق خود بخود فیصلے کر سکتی ہے۔ میں اس کے ایک روزمرہ کی مثال یوں سوچ رہی ہوں، جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے جی پی ایس آن کر لیا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیڈر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جی پی ایس میں منزل ڈال دے۔ اب راستے میں ٹریفک کہاں ہے، کون سی سڑک بند ہے، کہاں سے مڑنا ہے، یہ کام ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ٹیم کا ہے۔ اگر لیڈر پیچھے بیٹھ کر بار بار ڈرائیور کے ہاتھ سے سٹیئرنگ چھیننے کی کوشش کرے گا تو گاڑی منزل پر پہنچنے کے بجائے کسی کھمبے سے ہی ٹکرائے گی نا۔ بہت شاندار تمثیل ہے یہ۔ لیڈر اگر بار بار سٹیئرنگ پکڑے گا تو تباہی یقینی ہے۔ اسی لیے جاکو ہمیشہ ایک اور اصول پر زور دیتے ہیں: سادگی اور ترجیح دیں اور عمل کریں۔ تو انسان کا دماغ الجھ جاتا ہے۔ چیزوں کو سادہ رکھیں، ایک وقت میں ایک مسئلے پر توجہ دیں اور عمل کریں۔ اور یہی صراحت اور سادگی ہمیں ڈیجیٹل دنیا کی مارکیٹنگ میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ایک بہترین سی ٹی اے یعنی کال ٹو ایکشن بالکل انہی خطوط پر کام کرتا ہے۔ جی، ایک اچھا سی ٹی اے 3 چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ مخصوص ہو کہ آپ چاہتے کیا ہیں، دوسرا وہ مجبور کرنے والا ہو، اور تیسرا اس میں وقت کی نزاکت یا ارجنسی ہو۔ اگر پیغام واضح نہیں ہے تو اسکرین کے اس پار بیٹھا شخص کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ بالکل۔ اگر آپ کسی بھی کامیاب یوٹیوب اسکرپٹ کی ساخت کو دیکھیں تو وہ بھی بعینی اسی نفسیاتی فارمولے پر کام کرتی ہے۔ ویڈیو کے شروع میں ایک ہک ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کی توجہ فوراً کھینچ لیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک کمانڈر کوئی زبردست ویژن پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد اصل مواد یا معلومات آتی ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں ایک انتہائی مضبوط اور واضح کال ٹو ایکشن ہوتا ہے جو لوگوں کو ایک مخصوص عمل کرنے، جیسے سبسکرائب کرنے یا کوئی پروڈکٹ خریدنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ کا پیغام جتنا بھی اچھا ہو، اگر مقصد واضح نہیں ہے اور کال ٹو ایکشن کمزور ہے تو کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ کمال ہے۔ یعنی چاہے رمادی کے کھنڈرات میں کوئی فوجی آپریشن چل رہا ہو، یا نیو یارک کے کسی اسٹوڈیو میں کیسی نسٹارٹ اپنی اگلی ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوں، کامیابی کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ آپ کتنے ڈسپلن میں ہیں اور آپ کا پیغام کتنا سادہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیں اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے جس کائناتی نظم و ضبط سے بات شروع کی تھی، ہم نے دیکھا کہ انسان جب اسے اپناتا ہے تو وہ زنجیریں نہیں پہنتا، بلکہ دراصل حقیقی آزادی حاصل کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ صبح 4:30 بجے اٹھنے کا ایک خالصتاً انفرادی اور تنہا فیصلہ انسان کے ذہن کو وہ سختی اور لچک فراہم کرتا ہے جو بعد ازاں اسے اپنی انا مار کر پوری ٹیم کی ناکامی کا بوجھ کندھوں پر اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ بالکل، اور جب کوئی وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے تو وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ ایک واضح پیغام کے ذریعے دنیا کے لاکھوں لوگوں کو متحرک کر سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب ہم اس گہرے تجزیے کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں، لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے جاکو ویلنگ کے فلسفے کا ایک نچوڑ ہے جو بظاہر بہت حیران کن بھی لگتا ہے۔ جی، جاکو کہتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر کا حتمی اور آخری مقصد دراصل خود کو اپنی ہی نوکری سے فارغ کرنا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی ہی نوکری سے فارغ؟ جی ہاں، وہ اپنی ٹیم کو، اپنے نظام کو اتنا خود مختار،
اتنا باشعور اور اتنا با اختیار بنا دیتا ہے کہ انہیں آگے چل کر اس لیڈر کی قطعی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ واقعی قیادت کی آخری حد ہے، کیونکہ انسانی انا ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کے محتاج رہیں، لیکن سچا نظم و ضبط اس انا کو کچل دینے کا نام ہے۔ یہ اس بات کی معراج ہے کہ آپ کا نظام آپ سے بڑا ہو جائے۔ یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب ہم اپنی ذاتی زندگی، اپنے کاروبار یا اپنی ٹیم میں اس قدر کمال کا نظم و ضبط پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ نظام ہمارے بغیر بھی بہترین انداز میں بالکل آٹو پائلٹ پر چلنے لگے، تو اس وقت بحیثیت انسان ہماری اپنی پہچان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی انا کو اتنا مار سکتے ہیں کہ اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں خود کو غیر ضروری قرار دے دیں؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ کائنات کے اسی نظم و ضبط کی طرح جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، سورج کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسے وقت پر نکلتا ہوا کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی تالیاں بجا رہا ہے یا نہیں۔ اس کا نظم و ضبط تو بس اس کے اپنے لیے ہے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.